वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन। रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब की बातें बताने में बुख्ल नहीं करते। दो मफहूम हैं यहाँ। बात समझने की यह है कि मान लेते हैं कि दो अफराद है, एक वह है जिनके पास पैसे हैं और वो लुटाते हैं, और एक वह है कि उनके पास पैसे है पर लुटाते नहीं हैं। तो बखील है कि नहीं है उसका लफ्ज़ उसी के साथ बोला जाता है जो पैसा वाला हो, फिर ना लुटाए तो कहा जाता है ये बखील है। अभी बहुत आसान बात मैंने आपके सामने रखी। किसी आदमी के पास पैसे बहुत हो, ना लुटाए तो क्या कहा जाता है? ये बखील है। किसी फकीर को बखील कहा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? और कोई आदमी मालदार है और लुटा रहा है तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये बखील नहीं है। मतलब यह है कि ये मालदार है सही और लुटाता भी है। ये दो बात अगर समझ में आ रही है तब कुरान पाक की आयत बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, रसूल मुहतरम गैब की बात बताने में बुख्ल नहीं करते। मतलब यह है कि आप गैब जानते भी हैं और बताते भी हैं। क्योंकि बखील है नहीं है, मैंने मिसाल दी आपको कि उसी को कहा जाएगा कि ये बखील है कि नहीं है। वो मालदार होना पहले जरूरी है, फिर कहा जाएगा कि ये बखील है। मतलब ये है कि मालदार है लुटाता नहीं है, या ये बखील नहीं है मतलब ये है कि मालदार है लेकिन लुटाता नहीं, लुटाता है तो कहा जाता है कि ये बखील नहीं है। तो बखील है या नहीं, दो अफराद है, दोनों का मालदार होना जरूरी है। एक बखील होगा, दूसरा बखील नहीं होगा। तो बखील वो होगा जिसके पास माल है और लुटाता नहीं है, और वो बखील नहीं होगा जिसके पास माल है और लुटाता है। समझ रहे? तो ये शख्स बखील नहीं है। अब जब हुजूर के बारे में ये कहा जाता है कि रसूल मुहतरम गैब की बात बताने पर बुख्ल नहीं करते, मतलब यह है कि हुजूर गैब की बात जानते भी है और बताते भी है। जैसे किसी फकीर को नहीं कहा जाता है कि यह बखील है, वैसे ही जिसको गैब की बातों का इल्म नहीं, उनके बारे में यह कहा ही नहीं जा सकता है कि ये गैब की बात बताने में बुख्ल नहीं करते। जैसे किसी फकीर को नहीं कहा जाएगा कि ये फकीर जो है बखील है, बेचारा फकीर है, वो बखील होने का बखील है कि नहीं, बुख्ल का लफ्ज मालदारों के लिए बोला जाता है। उसी तरीके से हुजूर के लिए अगर ये कहा जाता है कि हुजूर गैब की बात बताने में बुख्ल नहीं करते, मतलब यह है कि हुजूर गैबदा हैं और साथ में गैब की बात बताते भी है। ये बात हमने ये आयत करीमा इसलिए रखी कि आज एक बहुत जबरदस्त फितना धीरे धीरे आपकी तरफ आएगा। वो फितना बढ़ चुका है, तकरीबन 2004 से इस पे काम हो रहा है, और ये फितना बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे स्टेटों में ये फितना बहुत जोरों शोर के साथ है। उस फितने का नाम शकील बिन हनीफ है। यह ऐसा शख्स है जो अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा करता है, और कहीं कहीं पे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहता है कि मैं ईसा हूं और मैं मेहदी हूं। इस तरह का दावा। ये मौजू हम इसलिए उठाए कि इस वक्त नौजवान मोबाइल में जुड़े रहते हैं, कई सारे नौजवान इस तरीके से जो है, मगर एक बात ये भी याद रहे कि वही नौजवान जुड़ते हैं जिन नौजवानों का उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ स्कूल कॉलेज में रहते हैं, वो दुनिया में मगन है। ऐसे नौजवान ही शकील बिन हनीफ के शिकार हुआ करते हैं। वरना जो लोग उलमा से, जो नौजवान जुड़े हैं, जिनको थोड़ी सी भी दीनी मालूमात है या उलमा से अपना ताल्लुक बनाए रखे हैं, ऐसे नौजवान को ये शकील बिन हनीफ कभी भी नहीं अपने झांसे में ला सकता। ये ऐसा फितना है, ये अपने आप को मेहदी होने का दावा करता है कि मैं मेहदी हूं। हालांकि ये मुझसे ये सवाल 2018 में जब मैं कलियर शरीफ में था तो मुझसे ये सवाल हुआ था। बिहार ही का एक शख्स था जिसने सवाल किया था, और ये रहने वाला कहाँ का है? ये बिहार का रहने वाला है। बिहार का एक जिला है दरभंगा, वहां एक गांव आता है उस्मानपुर करके, वहां का रहने वाला है ये शकील बिन हनीफ। उसमें मैंने बहुत तफसील के साथ जवाब लिया। मैं वो ढूंढ रहा हूं कि वो जवाब मैंने जो लिखा है वो कहाँ है। मिले तो मैं इंशाल्लाह वो जवाब सुनाऊंगा तो वो एक पूरा जुमा निकलेगा, और नहीं होगा तो वो जवाब धीरे धीरे आ ही जाएगा। अभी से लेकर कुर्बानी तक मुझे हजरत इमाम मेहदी पर ही सैर हासिल गुफ्तगू करनी है, और बहुत बढ़िया से। इमाम मेहदी कौन है, उनसे मुताल्लिक अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का क्या है, कैसा अकीदा रखना चाहिए, इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब आएंगे तो उनकी अलामतें क्या है, इमाम मेहदी की खुद अलामतें क्या है, इमाम मेहदी से पहले वो कौन सी अलामतें हैं कि जिनके बाद इमाम मेहदी ज़ुहूर होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम कई जुमा तक ले जाएंगे और आपके सामने हम बहुत तफसील के साथ रखने की कोशिश करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम गैब की बातें बता दी है।
امام مہدی کے تمام صفات بھی بیان کیے گئے ہیں. امام مہدی شکل و صباحت میں کیسے ہوں گے، وہ کس طریقے سے بات چیت کریں گے. حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ امام مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی، معمولی سی لکنت. وہ لکنت ان کے لیے عیب نہیں، خوبصورتی ہوگی. اس کو بھی حدیث پاک میں بتایا کہ رہ کے وہ کبھی بولیں گے، ان کی زبان پھنس جائے گی تو وہ اپنے ہاتھ کو اپنے زان پہ ماریں گے. یہاں تک ان کی ادا کو بیان کیا. حضور نے ہر غیب کی بات بتا دی ہے. امام مہدی کے ساتھ، امام مہدی جب جنگی معاملات پہ چلیں گے تو اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں گے امام مہدی کے لشکر میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں شریک ہونے والے لوگوں کے، حضور نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدوں کا بھی نام جانتا ہوں. یہی تک محدود نہیں، وہ جن گھوڑوں پر سوار کریں گے، جن گھوڑوں کو استعمال کریں گے، میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے ٹاپ کو یعنی پیر کے نشانات کو بھی میں جانتا ہوں. یعنی حضور نے غیب سے متعلق جو باتیں، تمام باتیں حضور نے بتا دی ہے. ہم وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. یہ شکیل بن حنیف، اس کا سسٹم کیا ہے، یہ کس طریقے سے نوجوانوں کو پھنساتا ہے. یاد رکھیے، یہ شکیل بن حنیف، میں نے اس جواب میں سب سے پہلے یہی کہا تھا، تو جس نے جواب مانگا تھا وہ ہنس بھی رہا تھا. شکیل بن حنیف کہاں کا رہنے والا؟ بہار، دربھنگا کا. اور حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ میں. ساری باتیں غلط ہو گئی. یہ کہاں پیدا ہوا؟ دربھنگا، بہار میں. ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے بہار، ضلع دربھنگا ہے، وہاں کا رہنے والا. اور امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ منورہ. 3 قول ہے. ایک قول یہ کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ایک قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں، ایک قول ہے کہ مشرق میں. مگر ان تینوں قولوں میں جس کو راجح قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. امام مہدی سے متعلق تقریباً 1 2 نہیں 10 ایک جمعہ آپ کو لگاتار سننا ہے، تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی. اور اس بار ہم امام مہدی سے متعلق ایک بار کی بات کر لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ادھر کچھ نہیں، آخر زمانے سے متعلق اور بھی بہت کچھ، لیکن امام مہدی پہ بہت سیر حاصل گفتگو آپ کو سننی ہے. اب سمجھیے شکیل بن حنیف کون ہے. یہ دربھنگا کا رہنے والا. اس کا سسٹم کیا؟ یہ 2004 سے جو ہے یہ حقیقت میں قادیانی ہے. حقیقت میں یہ قادیانی ہے. یہ کس طریقے سے نوجوانوں کو پھنساتا ہے. یہ نوجوانوں کے سامنے جا کے بات رکھتا ہے جو اسکول کالج میں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں، ایسے مسلم نوجوانوں کو پکڑتا ہے. اور ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں، کارکنان ہے. شکیل بن حنیف کی پوری تنظیم ہے اور اس میں ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نوجوانوں کو لیتے ہیں اور نوجوانوں کو لینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم علوم آخری زمانے سے متعلق جو حضور نے پیشن گوئیاں کی ہے، جو علامات قیامت ہے، ہم ان چیزوں کو سائنس کے ذریعے سمجھیں گے. نوجوانوں کو اس طریقے سے، نوجوانوں کے سامنے ان کی ٹیم بات رکھتی ہے. شکیل بن حنیف کی ٹیم بات رکھتی ہے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کون سی باتیں؟ علامات قیامت کی باتیں. اور وہ علامات کیسے سمجھائیں گے؟ ہم سائنس کے روپ میں، سائنس کے ذریعے آپ کو بتائیں گے. پھر اس کے بعد نوجوان قریب ہونا شروع کرتا ہے. مثال کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھائی دجال وہ امریکہ اور فرانس ہے. کیا کہتا ہے؟ دجال امریکہ اور فرانس ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ سائنس کی دلیل. اتنے بڑے جاہل ہے. سائنس کی دلیل کیا دیتا ہے کہ امریکہ میں جب اردو میں لکھو تو امریکہ، کاپ آیا نا، کاپ، ٹھیک ہے. اچھا دجال جو ہوگا اس کی پیشانی میں کاف فا، کاف الف فا را یہ لکھا رہے گا، کافر. تو اب یہ کیا کہتا ہے کہ امریکہ کا کاپ لو اور فرانس میں پہلے فا را پھر الف پھر نون پھر سین ہے نا، تو امریکہ کا کاف الف اور فرانس میں فا اور را. تو دیکھو امریکہ کا آخر کا 2 حرف لینا، آخر کے 2 حرف لینے امریکہ لفظ کے، اور فرانس کے 2 شروع کے لینے ہیں، تو دیکھو کافر آئے گا. یہ سب دلیل دیتے ہیں. اور اسکول کے لڑکے ہوتے ہیں یہ بیچارے نوجوان ان چیزوں میں جھانسے میں آ جاتے ہیں. اور جب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو اس میں بتاتا ہے کہ بھئی دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، تو اس میں وہ سیٹلائٹ کی بات کرتا ہے. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی ویڈیو وغیرہ میں بہت سنیں گے کہ ایسے ایسے بچے آپ کے سامنے ایڈٹ کر کے لایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ایک ہی آنکھ ہے. بھئی دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا. ایک ہوتا ہے اندھا. اندھا اسے کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھیں اوپر دکھے نا، یہ اندھا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے. اور کانا اسے کہتے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ کام کرے ایک آنکھ نہ کرے، تو اس کو کانا کہا جاتا ہے. مگر ہو بھلے دونوں آنکھ دونوں ہی ہوں گی، بس ایک آنکھ کام کرے گی ایک نہیں کرے گی، اس کو کانا کہا جاتا ہے. دجال کی آنکھ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک طرف بالکل سپاٹ ہوگا، لیکن آنکھ کی جگہ ہوگی، بھلے آنکھ نہ ہو. لیکن ابھی جو آپ کو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ بالکل ایک پیشانی ہوتی ہے، پیشانی کے بیچ میں آنکھ ہوتی ہے. کوئی مطلب نہیں، یہ سب ایڈٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا دجال آ گیا ہے. خیر ایسے ایڈٹ کرنے والے لوگ بھی دجالی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے بہت سارے دجال آئیں گے. تو یہ شکیل بن حنیف اپنا ایک اس طریقے سے جو ہے فتنہ پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان لوگوں کو اپنے مہدی ہونے کا اور عیسیٰ مسیح ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے. یہ ایسا فتنہ ہے، اگر امام مہدی سے متعلق آدمی جان لے،
بھئی امام مہدی کے اندر وہ پاور ہوگا، اللہ ان کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا، ایسی قدرت اللہ عطا فرمائے گا کہ امام مہدی کسی درخت کی سوکھی لکڑی کو، سوکھی ساکھ کو ایسے پکڑ کے زمین پہ گاڑیں گے تو اسی وقت فوراً وہ ساکھ ہری بھری ہو جائے گی، بلکہ وہ ایک پیڑ کی شکل میں آ جائے اور برگو بار لانے لگیں گا. یعنی وہ شاخ نہ صرف ہری بھری ہوگی بلکہ اس میں پتے بھی آ جائیں گے. امام مہدی کو وہ طاقت. خود امام مہدی کے بالکل ہو بہو ان کے کھلڑے بھائی بھی ہوں گے. جب ان دونوں کی ملاقات ہوگی تو فیصلہ اس وقت ہوگا کہ حقیقت میں مہدی کون ہے، اور یہ ملاقات خراسان کی سرزمین پہ ہوگی جو افغانستان کا علاقہ کہلاتا ہے. تو وہاں جو افغانستان اور ایران کا علاقہ ہے، یہ ابھی جو پہلے کا خراسان ہے وہ افغانستان اور کیا بولتے ہیں ایران کے علاقے میں آتا ہے. تو یہ یہاں جب ملاقات ہوگی تو ان میں سے کون مہدی ہے، تو حقیقت میں وہاں پہ امام مہدی کا فیصلہ. میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی بعد میں. امام مہدی کے بارے میں پتہ تب چلے گا جب وہ شاخ لے کے ایسے گاڑیں گے زمین پہ تو اس میں پتے آ جائیں گے. امام مہدی کو اللہ وہ پاور دے گا کہ امام مہدی چلیں گے تو بادل ان کے سر پہ سایہ بن کے چلے گا. اور نہ صرف بادل سایہ بن کے بلکہ ایک ہاتھ وہاں سے نکلے گا باہر کی طرف اور غیبی ندا آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے. امام مہدی کو اللہ نے بہت ساری طاقتیں قوتیں عطا، اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بہت ساری طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائے گا. عام آدمی کا تو دعوت اس طرح کا دعویٰ کرنا بیوقوفی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ بتائیے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو ایک سوکھی لکڑی پکڑا دو اور کہو کہ تم اس کو ہری کر کے دکھلاؤ، بات ختم ہو گئی. تو یہ اس طریقے سے. دوسری بات، ایک امام مہدی جبکہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، بہار کا رہنے والا آدمی کیسا بیوقوف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. دربھنگا میں پیدا ہوا، کہاں مدینے میں پیدا ہوں گے وہ. اور امام مہدی سب سے بڑی علامت امام مہدی کی یہ ہے کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، لیکن امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے. امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے کہ مہدی. ایک سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ امام مہدی نہ تو بیعت کا دعویٰ کریں گے نہ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. وہ تو جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سال امام مہدی حج کو جائیں گے اور بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا. میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں. جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، سب سے پہلے ایک اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھیے. آج کے جمعہ میں آپ صرف تھوڑی باتیں سنیے، آپ ایک اجمالی خاکہ سنیے. آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ آپ کو صرف ایک مغز سن لینی ہے، باقی پوری باتیں تفصیل سے آگے ہم رکھیں گے. جس سال امام مہدی، اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جانیے. شیعہ لوگوں کا ماننا یہ کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے. امام حسن عسکری کی اولاد ہیں، ان کا لڑکا وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ صرف ظاہر ہوں گے. وہ ایک بڑی غیبت، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو لمبی عمر ملی، حضرت عیسیٰ کو ملی، ایسے ہی امام مہدی کو ایک عمر ملی ہے، وہ آخر میں ظاہر ہوں گے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی عام انسانوں کی طرف پیدا ہوں گے. ہاں، 40 سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. 40 سال تک، جس دن امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سے پہلے جو رات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی امام مہدی کو ہر طرح کی علوم عقلیہ نقلیہ سے اللہ تعالی نوازے گا اور امارت و خلافت سے متعلق تمام طرح کی جانکاری دے کر امام مہدی کو اہل بنا دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے؟ اس کو کچھ لوگوں نے اس طریقے سے کہا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس دن امام مہدی کی ظہور کی بات آئے گی اس سے پچھلی رات میں اللہ تعالی امام مہدی کو کچھ حیثیتوں سے، کچھ علوم سے نوازے گا. تو کچھ لوگوں نے ایک شرح اس طرح کر دی کہ مطلب یہ کہ امام مہدی میں کچھ کمیاں ہوں گی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. امام مہدی میں دیکھیے، امام مہدی سے متعلق عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں کہہ سکیں گے، نبی نہیں ہے اور نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے. امام مہدی اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے، ان کی اولاد سے ہوں گے. یہ نام احمد بن عبداللہ یا محمد بن عبداللہ ہوگا، دونوں روایتیں ملتی ہیں، مگر زیادہ راجح یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ ہوگا، حضور ہی کی نام کی طرح نام ہوگا. اور ان کو بھی ابو القاسم کہا جائے گا. امام مہدی کو بھی نام محمد بن عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ جیسے حضور کے والد کا نام عبداللہ، ان کا نام بھی محمد جیسے حضور کا نام محمد. ان کی بھی کنیت ابو القاسم ہوگی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم ہے. نام بالکل اسی طریقے سے حدیث یہ حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے، پر یہ کہ باپ کی طرف سے یہ ان کا نسب شجرہ نسب امام حسن تک پہنچے گا اور ماں کی طرف سے ان کا شجرہ نسب امام حسین تک پہنچے گا. اب ایک بات یاد رکھیے کہ یہ باپ کی طرف جو پہنچ رہا ہے، ہاں شیعہ اس کے خلاف ہے. شیعہ کہتے ہیں چونکہ شیعہ لوگ تھوڑا سا امام حسن سے کچھ رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا، جس کو وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں. پوچھو گے تو انکار کر دے گا مگر رکھتے تو ہے. ان لوگوں نے یہاں پہ کہتے ہیں نہیں باپ کی طرف سے وہ حسینی ہوں گے، ماں کی طرف سے حسنی.
لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے اور اس کے خلاف ہے. کیا ہے اہل سنت والجماعت کا ماننا؟ یہ ہے کہ وہ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی. ایک چیز اور یاد رکھیے کہ حضور غوث پاک تک جتنے ائمہ آئے اور غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے وہ تمام ائمہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب امام حسن نے امت کے درمیان صلاح کے لیے، امت کے درمیان فتنہ کو روکنے کے لیے، امن اور شانتی کے لیے، اتحاد کے لیے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا تھا. آپ نے خلافت سے دستبردار ہو کر حکومت آپ نے حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی تھی، ان کے حوالے کر دیا تھا. کس لیے؟ امت نہ ٹوٹ جائے، امت کے درمیان فتنہ و فساد نہ ہو، امت کے درمیان خونریزی نہ ہو. یہ جو انہوں نے صبر کیا، اب آپ سمجھیے علامہ سید امام برزنجی اور ملا علی قاری نے ایک نقطہ یہاں پہ لگایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت سونپ دی، جو حکومت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، اس کا بدلہ یوں ملے گا کہ اب تک غوثیت کبریٰ کے تاج پر حضور غوث پاک تک جو اولیاء کرام آئے وہ سب امام حسین کی اولاد سے، اور یہ جو اخیر میں آئیں گے وہ امام حسن کی اولاد سے. اب آپ اس کو اور اگر قریب سے سمجھنا ہو تو یہ جانیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان سے ہزاروں انبیاء کرام ان کی اولاد میں ہیں، سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور کی ذات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی ذات، اور حضور کی ذات نے ان تمام، اور وہ ہے کہ جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ انبیاء کرام نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضور کی ذات، اکیلی حضور کی ذات ان انبیاء کرام کی قائم مقام ہی نہیں، بلکہ وہ تو امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے حضور کی ذات. تو دیکھو جیسے وہاں پہ حضور کا خاتم الانبیاء ہونا، اسی طریقے سے حضرت امام حسین کی ذات سے ہے بڑے بڑے اولیاء کرام، مگر ان کے مقابلے میں حضرت امام حسن کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے جو ان کے مقابلے میں ہوں گے، اور یہ خاتم الاولیاء ہوں گے. آپ سمجھ رہے؟ تو امام مہدی اللہ کے ولی ہوں گے، یہ کوئی نبی نہیں، نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. حق تو یہ ہے کہ یہ اپنی مہدیت کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے. اب سوال ہے کہ لوگ پہچانیں گے کیسے، پھر لوگ بیعت کیسے کریں گے؟ اب آئیے اس طرف، اب ہم پھر تفصیل کے ساتھ یہ سب میں بات کریں گے. آپ کو ایک خاکہ سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ اس میں گھومتے رہے ہفتوں ہفتہ، اور یہ اس کے لیے 2-2 3-3 مہینہ چاہیے ہوگا، تب آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا کہ کیا سسٹم ہے. امام مہدی کو بہت تفصیل سے سننا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو سننے کے لیے ایک محفل میں آپ کو ایک جگہ یہ باتیں، اتنی باتیں نہیں ملیں گی. امام مہدی جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس سال جب حجاج حج کو جائیں گے تو مینا میں اور جہاں پہ شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان دونوں جگہوں پہ بہت زیادہ جنگ ہوگی، خون خرابہ ہوگا. اور یہ جنگ قبائلی معاملات پہ، اس عہدہ کو لے کر، ابھی جیسے بھی ابھی کون ہے سلمان بن عبداللہ، یہ وہ، اس طریقے سے یہ جو سسٹم ہے محمد بن سلمان وغیرہ، یہ عہدہ کے لیے لڑائی ہوگی. اور یہ لڑائی ایسی ہوگی کہ حدیث پاک کا اگر مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ لڑائی ایسی ہوگی اور اس طریقے سے خطرناک ہو جائے گی کہ وہ حجاج جو حج کے لیے جائیں گے دوسرے ملک سے، ان کا سامان لوٹا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کا قتل عام ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے جنگ ہوگی. جس سال ظہور ہوگا امام مہدی کا، امام مہدی بھی حج میں ہوں گے، میدان عرفات میں امام مہدی بھی ہوں گے، وہاں پتھر مارتے ہوئے شیطانوں کو امام مہدی بھی ہوں گے. لیکن وہاں سے اس جنگ کے معاملے سے امام مہدی نکل آئیں گے اور مقام ابراہیم کے پاس اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی آ کے بیٹھیں گے. وہاں پہ اس سال، ہر سال اولیاء کرام اقطاب اوتاد کی جماعت حج پہ ہوتی ہے. ہر سال یہ جماعت ہوتی ہے اولیاء کرام کی، اس سال بھی ہوں گی. اور ہر سال جو جاتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، لوگ بتاتے، علماء کرام بتاتے کہ ہر سال جو یہ اولیاء کرام اوتاد اقطاب اصفیاء اولیاء کرام کی جو جماعت جو ہر سال جاتی ہے، وہ اسی لالچ میں جاتی ہے کہ امام مہدی کے ہاتھ بیعت کرنی ہے. اب امام مہدی دعویٰ نہیں کریں گے، پر کیسے بیعت ہوگی، کیسے ظہور ہوگا امام مہدی کا؟ تو یہ جو اوتاد ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو اقطاب ہوں گے، جو اصفیاء ہوں گے، یہ نقبہ ہوں گے، جو رجبا ہوں گے، یہ جو اللہ کے اولیاء ہوں گے، یہ لوگ امام مہدی کو پہچانیں گے. یہ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوں گے اور جا کر یہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بات کریں گے. امام مہدی شروع میں منع کریں گے، پسند نہیں کریں گے. امام مہدی کو جان سے مار، یہاں تک مفہوم آیا ہے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے گی، تب آپ قبول کریں گے، پھر آپ بیعت لیں گے. تو اس وقت بیعت لیں گے آپ. اب سوال ہے کہ لوگ اتنے معاملات ہیں تو پھر حج کے لیے جانا، تو لوگ اس لالچ میں جاتے ہیں. اور ثواب اس میں اتنا ہے، آدمی سمجھے کہ بھئی حج اتنا الگ معاملہ ہے کہ وہاں پہ
آدمی کو ڈر ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں امام مہدی امسال نہ آ جائے، وہ جو حج کے دوران خون خراب ہے کہ ہم شکار نہ ہو جائے، تو آدمی کو ڈرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی نہیں ڈرے گا، ہر سال آدمی جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شخص امام مہدی کی لشکر میں شریک ہوگا، ایک عقیدہ یاد رکھتے جائیے، بہت سارے علماء سمجھنے سے قاصر ہے، کئی جماعت کے علماء اس بات کو لے کر مکر گئے، کسی نے تو حدیث کا انکار کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے جو ہے الگ سلگ باتیں کر دی، الگ تھلگ باتیں کر دی، حدیث کا انکار کر دیا۔ وہ باتیں کیا ہے؟ جو شخص امام مہدی کی لشکر میں شریک ہوگا، بتایا جاتا ہے کہ وہ ثواب کے معاملے میں اصحاب بدر سے بھی بڑھ کر ہوں گے۔ کس کے معاملے میں؟ ہم نے کہا ثواب کے معاملے میں، ذات مقام اور مرتبہ کے معاملے میں نہیں، صرف ثواب کے معاملے میں، چونکہ وہ بہت پرکٹھن، بہت زیادہ خطرناک ماحول ہوگا۔ ایسے وقت میں اس لشکر میں شریک ہونا، ان کے ہاتھ بیعت کرنا، یہ بہت بڑا چیلنج کرنا ہوگا، چونکہ مصیبت بہت زیادہ ہوگی۔ جنگ بدر میں کیا صحابہ کرام مصیبت کا سامنا کیے تھے، اس سے زیادہ خطرناک مصیبت کا چونکہ سامنا کریں گے، تو جیسی مصیبت پر آپ صبر کریں گے ثواب اتنا ہی ملے گا۔ تو اس سے کوئی یہ نہ اندازہ کرے کہ صحابہ کرام کے رتبے سے یہ بڑھ جائیں گے، نہیں، رتبے سے کوئی نہیں بڑھ رہا ہے، صحابہ کا رتبہ اپنی جگہ ہے، ثواب میں بڑھنے کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ جو ثواب پہ ان سے بڑھ کر ہوں گے، حدیث پاک میں آیا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں۔ اس حدیث پاک کو کئی لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں بدری صحابہ سے جو لوگ جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے، ان سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم کو، ہمارے نوجوان کو، ہر آدمی کو اچھی جانکاری ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی علول جلول ایرا غیرہ آدمی آ کے مہدیت کا دعویٰ نہ کرے اور پھر آپ پھنس نہ جائے۔ اگر آپ سن کے رہیں گے، آپ کے سامنے ہم 10 سے 15 جمعہ تک کوشش کریں گے، 2 سے 3 مہینہ تک رکھنے کی، اگر آپ لوگ سب سننے پر تیار ہوئے اور ہم سناتے رہے تو ایک بار سن لیں گے، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی ایسے بہکاوے میں کوئی بھی ہمارا بچہ بھی نہیں جائے گا، اگر 2-3 جمعہ بھی وہ ٹھیک سے سن لے کہ امام مہدی کون ہوں گے۔ تو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہوں گے، حسینی ہوں گے، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی۔ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نام آپ کا محمد ہوگا جیسے حضور کا۔ اچھا، حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ حضور کے مشابہ ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ ایک ہوتا ہے ایسے دیکھنا، کسی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ صاحب ہے مسجد میں تو ایسے دیکھا چلا گیا، اور یہ کہ چہرہ اٹھا کے دیکھنا، گردن منڈی اٹھا کے ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے یعنی بڑھیا سے چھان بین کرنا، جیسے CBI والے کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے چھان بین کیا یا رسول اللہ، میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ، میں نے ہر اعتبار سے دیکھا۔ الٹ پلٹ کے دیکھا کا مطلب مشرق و مغرب کو مطلب یعنی بڑھیا سے چھان بین کیا، میں نے بڑھیا سے دیکھا، آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضور کی طرح تو کوئی ہوں گے نہیں، کوئی ہوگا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کوئی حضور کی طرح۔ تو کیا مطلب ہے پھر جو حدیث پاک میں آیا کہ امام مہدی حضور کے مشابہ ہوں گے؟ تو شارحین حدیث نے جواب دیا کہ حضور کے مشابہ ہوں گے کا مطلب یہ کہ شکل و صورت میں حضور کے ہو بہو نہیں، لیکن چونکہ حضور کی اولاد سے تو کچھ جھلکیاں شکل و صورت کی بھی ہوں گی، ہو بہو نہ صحیح، ہاں اخلاق و کردار میں حضور کے مشابہ ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اخلاق و کردار میں امام مہدی حضور کے۔ بہت ساری باتیں ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات ہم کو کرنی ہے وہ ابھی ہماری بات شروع ہی نہیں ہوئی امام مہدی پہ، تو ایک جمعے سے تو یہ سب باتیں تو بہت ناممکن سی بات ہے، کئی جمعہ چلانا پڑے گا۔ ابھی ہم جو پوائنٹ لکھ کے لائے تھے اس پہ ہم کچھ بھی بات نہیں کیے، بہت ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بس یہ 2-3 باتیں کہ امام مہدی حضور کے جو مشابہ ہوں گے وہ اخلاق و کردار میں حضور کے مشابہ ہوں گے، شکل و صورت میں تو حضور کی طرح نہ تو کبھی پہلے کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں تو آئے کہاں سے؟ سمجھ رہے؟ ہاں، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو شکیل بن حنیف ان کی پوری ٹیم ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے دجال وغیرہ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ امریکہ اور فرانس، امریکہ کا کاپ اور فرانس کا پھارا، یہ کافر، یہ دجال ہے۔ اس طریقے سے باتیں کر کے جب آدمی کو کہہ دیتا ہے کہ دجال بھی آیا، تمام علامت آئی، تو اب پھر اس وقت کہتا ہے کہ بھئی جب دجال آ گیا ہے، ایسا کچھ ہو گیا، تو امام مہدی کو آنا چاہیے نا۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ اگر ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہو تو فوراً منہ پہ کہہ دے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا پھر دجال آئے گا۔ یہ تھوڑی کہ پہلے تم دجال بتا رہے ہو کہ امریکہ فرانس آج تو تھوڑی ہے، مطلب دجال بہت پہلے سے ہے، تو امام مہدی بہت پہلے چلے گئے ہوں گے آ کے، پھر سمجھ رہے ہیں؟ تو دجال پہلے نہیں، پہلے امام مہدی، پھر دجال کا معاملہ آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔
تو امام مہدی سے متعلق اس طریقے سے ایک نہیں کئی سارے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ بھی ایسے سرگل گیا. آپ اس کی بہت سارے متبین الگ الگ جگہ پہ، یہ ایک مرزا جو انجینئر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا دعویٰ کرتے، کچھ کہا نہیں جاتا ہے. نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ آپ دین سے قریب ہوئیے، آخر زمانے سے متعلق جو باتیں ہیں آپ اس کو سنیے سمجھیے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ امام مہدی پر ایک اچھی معلومات حاصل کریں. آج صرف ہمارے عام لوگوں کی بات نہیں ہے، حق یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام بھی غافل ہے، اور کئی مدارس میں تو یہ فن پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ کئی بہت اکا دکا کئی مدرسے ایسے ہے، اکا دکا کوئی مدرسہ ہے جہاں پہ آخر زمانے سے متعلق کتاب فتن اور اس طریقے سے جو ہے ابواب پڑھائے جاتے ہو حدیث میں سے. اشیفیہ وغیرہ کئی مدارس ہے ایسے، ورنہ اکثر جگہ پہ تو آخر زمانے سے متعلق کچھ پڑھایا ہی نہیں جاتا مدرسے کے بچوں کو. نہ علماء اس بارے میں جانتے ہیں، جب علماء جانتی نہیں تو پھر عوام کو کیا بتائیں گے علماء. تو یہ بڑی کمی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ دین سیکھیے، دین کے قریب ہوئیے، بولنے میں لغزش ہوئی استغفار کریں. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.